हसन नाज़रीन कराम, हम गाहे गाहे इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि मुल्क की मईशत पर जो खासी बिगड़ी हुई थी, बल्कि अब भी बिगड़ी हुई है, उस पर माहिरीन मईशत की आरा जो है वो अलग अलग आपको सुनाएं, बजाय इसके कि कोई मुबाहसा कराने के, गुफ्तगू कराने के हम इस तरह बातें भी कर दिया करते हैं। वजह उसकी ये होती कि हम चाहते हैं कि लोगों की राय खुलकर आपके सामने आ जाए। सबसे पहले आज डॉक्टर आबद क्यूम सुलहरी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट KSTPI जिसे कहते हैं, हमारे माशियात हैं, उनसे हम पूछेंगे। यही सवाल तो यही है, IMF की टीम पाकिस्तान आई हुई है और पाकिस्तान में कुछ लगता है जैसे डॉलर की कीमत कंट्रोल हो रही है, कभी थोड़ी सी बढ़ जाती है, कुछ कम हो जाती है, बेहतर हालात हो रहे हैं, चाहे स्मगलिंग रुक गई है या रोक दी गई है, क्या प्रॉब्लम थे, कुछ पैदा हो, बेहतर हो रहा है, कुछ लगता है कि मईशत अपने संभल सकती है, शायद अब हमें जो 70-80 करोड़ का $1 का एक कर्जा मिलने वाला वो भी मिल जाए। ये सारी वो सूरत हाल है, इलेक्शन का प्रोसेस से भी हम गुजर जाएं और उसके बाद हालात कुछ बेहतर हो जाएं। तो यही सवाल मैंने पूछने, कोई और बारीकियां तो है नहीं, वो सवाल जो आम आदमी को महंगाई की वजह से तंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। ऐसा बस सवाल बड़ा सीधा है जी, IMF की टीम पाकिस्तान में है, डॉलर के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में जो 55,000 पॉइंट से भी बढ़ गई, कुछ लोगों को तसल्ली पैदा हुई कि मईशत बेहतर हो रही है। क्या लग रहा है आपको इस वक्त हमारी मईशत कुछ सही समत पे जा रही है और ये सस्टेनेबल, आपका तो सब्जेक्ट है, ये कुछ सस्टेनेबल होगी डेवलपमेंट ये जो पैदा हो रही है, या ऐसे ही हम खुश हो रहे हैं? देखिए, जो जुलाई 2023 को अगर हम बेंचमार्क रखें, जी IMF का प्रोग्राम आने से पहले जो सिचुएशन थी जी, और उससे नवंबर 2023 की सिचुएशन को देखें तो वहां से और अब तक का जो सफर है इसमें तो एक जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। उस वक्त बिल्कुल हम डिफॉल्ट के दाने पे पहुंच रहे थे, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डिप्यूट हो गए थे और लग यूं रहा था खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान की मईशत जो है अब वो जैसे बगैर मल्लाह के कश्ती होती है उस तरह से उसका सफर जो है वो चलेगा। लेकिन उस वक्त एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट हो जाना और उसके बाद केयर टेकर हुकूमत को जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके कुछ सख्त फैसले करना, कुछ कोर्स करेक्शन करना, तो उसने यकीनन इकॉनमी को एक सिमत जो है दुरुस्त सिमत वो तो दी। फिर हमने ये भी देखा कि वो IMF का प्रोग्राम आ जाने के बाद भी डॉलर की एक दफा उड़ान का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन ये 350 की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। 340 रुपए ओपन मार्केट में उस वक्त मिल रहा था और उस वक्त भी जो करेक्टिव मेजर लिए गए, डॉलर की स्मगलिंग को रोका गया, उसकी होल्डिंग को रोका गया, पैनिक बाइंग को रोका गया और जो मनी चेंजर कंपनीज और बैंक्स कुछ मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, वहां पे कुछ इकदाम लिए गए। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया, जबकि जो रिव्यू है जो IMF का, कहा जा सकता है कि उसकी बेशतर शराइत जो है वो पूरी हो चुकी हैं। हमने एनर्जी सर्कुलर डेट को कंटेन करने के लिए भी एक पॉलिटिकल बिल का मुजाहरा किया। बिजली चोरी, गैस चोरी, उनके खिलाफ ना सिर्फ अमली इक़दाम नजर आ रहे हैं बल्कि जो टैरिफ में इजाफा करना जो नागुज़ीर हो चुका था और सियासी वजूहात की बिना पे नहीं हो पा रहा था, वो कर लिया गया। टैक्सेस जो है, टैक्सेस को रिकवरी को काफी हद तक बेहतर बना लिया गया। अब जो एक चीज जो अटकी हुई है इस रिव्यू में, वो है पाकिस्तान को जो IMF के अलावा जो फंड्स का बंदोबस्त करना था और इसमें दोस्त ममालिक की तरफ से कुछ जो रिजर्व्स थे वो भी शामिल है, इसमें रोल आउट भी शामिल है, इसमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल की फराहमी जो है वो भी शामिल है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि दोस्त ममालिक मिडल ईस्ट में है और मिडल ईस्ट इस वक्त एक जो गजा की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है उसकी वजह से वहाँ पे एक अपनी अर्जेंट प्रायोरिटीज हैं और जरूरी नहीं कि पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट हैं उनको टाइमली सुन लिया जाए। तो और IMF भी इस हकीकत को जानता है। तो मुझे उम्मीद है कि IMF जो है वो कुछ मजीद कोर्स करेक्शन देते हुए दिसंबर से मार्च तक जो करना होगा वो अगली जो ट्रांच है वो रिलीज कर देगा। अब इस सारे का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है फॉरेन करेंसी पे वो ये है कि
جو مصنوعی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس کو روک دیا گیا ہے. تو مصنوعی ڈیمانڈ پیدا ہوتی تھی ڈالر کی ذخیرہ اندوزی سے, وہ پیدا ہوتی تھی جب ایک دم سے ریٹ بڑھتا تھا اور لوگ بھاگتے تھے ڈالر خریدنے کے لیے پینک بائنگ میں, یا وہ ہوتی تھی جب انویسٹر ڈالر بائی کرتا تھا یا ڈالر کی اسمگلنگ ہوتی تھی. تو ان چیزوں کو کرٹیل کر دیا گیا ہے. تو اب کافی حد تک ڈالر جو ہے وہ رینج باؤنڈ رہنے کی توقع ہے. تو اس میں اتار چڑھاؤ تو آئے گا لیکن وہ رینج باؤنڈ ہوگا, وہ چھلانگے نہیں لگائے گا کہ 30 روپے بڑھ گیا اور 30 روپے نیچے آ گئے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. 2-4 انہوں نے فیصلے بھی کیے تھے کہ ہم جن چیزوں پہ زور دیں گے, آئی ٹی پہ زور دیں گے, ایگریکلچر کو ایک پروجیکٹ بنایا تھا کہ اس پہ زور دیں گے, ہم مائننگ پہ زور دیں گے. یہ 3-4 چیزیں پن پوائنٹ کی گئی تھی کیونکہ شاید ہم انڈسٹری پر ابھی ہمارا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہے کہ وہ اس پہ لگتا نہیں ہے کہ زیادہ ہم انویسٹ کر سکیں. ہمیں انرجی بھی مہنگی مل رہی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بھی مہنگی ہو رہی ہے. تو ہم نے 4 سیکٹر جو ہم نے کیے تھے, لگتا ہے کہ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہاں ابھی سے خواب تھا پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی ہم جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیا اس پہ طرف کوئی مثبت اقدام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی دیکھیے, ان میں سے بہت سی چیزیں جو ہے ایگریکلچر از لو ہینگنگ فروٹ. تو ایگریکلچر ایک ایسی چیز ہے جو آپ 6 مہینے میں فصل لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگلی فصل کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں مختلف جو تجاویز پیش کی گئی ہیں SIFC کی طرف سے, ان پہ کام جاری ہے. باقی جو ساری چیزیں ہیں میں ان کو لنک کرتا ہوں آنے والی حکومت کے ساتھ کہ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھی انویسٹر آنا چاہے گا تو ویٹ کر رہا ہوگا اب وہ 8 فیبروری کا کہ 8 فیبروری کو ملک میں خیر خیریت سے الیکشن ہو اور جو بھی حکومت الیکشن کے نتیجے میں بنتی ہے وہ ایک اپنی پالیسی ڈائریکشن جو ہے وہ دینا شروع کرے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اگلے الیکشن میں ووٹر جو ہے وہ آپ نے جیسا کہ اپنے ابتدائیے میں فرمایا تھا وہ یقینی طور پہ اپنی جس پولیٹیکل پارٹی کو بھی ووٹ دینا چاہیں گے وہ اس کا روڈ میپ جاننا چاہیں گے کہ اکنامک ریکوری کے لیے اس کا روڈ میپ کیا ہوگا. اور ایک جو تضاد آتا ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی یعنی ہمارا فارن ایکسچینج ریزروز کا اور ہمارا دیوالیہ نہ ہونا اور ہمارا جو آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن نہ ہونا, تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اور جو مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے کہ میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا, تو ان کے درمیان ایک تضاد آتا ہے. یعنی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی مجھے یہ کہتی ہے کہ اگر ایندھن جو ہے اس کی قیمت باہر مہنگی ہے, گیس باہر مہنگی مل رہی ہے, کروڈ آئل مہنگا مل رہا ہے, تو میں پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ یا گیس پہ سبسڈی نہ دوں, میں اس کو مہنگا کر کے بیچوں. مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی یہ کہتی ہے کہ اگر میری آدھی انکم گھر کا کرایہ دینے میں لگ جائے اور باقی آدھی انکم انرجی بل اور پیٹرول ڈیزل پہ لگ جائے تو میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, میں اسکول کی فیس کہاں سے دوں گا, میں باقی اپنے معاملات سے زندگی کیسے پورا کروں گا. اور اس میں ایک بیلنس لے کے آنا وہ ایک چیلنج اور ایک امتحان ہوگا ہر اس سیاسی جماعت کے لیے جو کہ آئندہ الیکشن جیت کے حکومت میں آنا چاہ رہی ہے. اور وہیں پہ اب اس بیلنس میں فیصلہ ہوگا کہ آنے والی جو پالیسیز ہیں وہ کیسی ہوں گی, کیسے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائیں گی اور اکنامک اسٹیبلٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, اور اسی حساب سے پھر انویسٹر آپ کے پاس آئے گا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ ساری صورتحال کچھ تو بہتر نظر آتی ہے, اسٹاک مارکیٹ بہتر نظر آتی ہے, ڈالر کی قیمت کچھ کنٹرول نظر آتی ہے, کچھ اور انڈیکیٹر بھی بہتر نظر آتے ہیں, کہتے ہیں فصلیں بھی اچھی ہو گئی ہیں, یہ ساری باتیں دکھائی دیتی ہیں. اس کے باوجود بھی اب پٹرول کی قیمت بھی انہوں نے کم کی ہے. عام آدمی پہ اثر نہیں پڑ رہا, مہنگائی ویسی کی ویسی ہے, 4 چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, 10 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں تو 20 چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ عام آدمی کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا اس کو کتنا عرصہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو ساری؟ دیکھیے اس میں ہمیں ہر چیز فیڈرل گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے اور نہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کر پائے گی. ٹھیک ہے, مہنگائی روکنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو میجرز کی ضرورت ہے, اس کے لیے صوبائی حکومتوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے لوکل ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے, جو بدقسمتی سے پنجاب میں تو لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں, وہاں پہ تو الیکشن ہی نہیں کروائے گئے پچھلے 5 سالوں میں. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ جس ضلع کا یا جس تحصیل میں AC یا DC کا دفتر فعال ہوتا ہے وہاں پہ بہت سی جو قباحتیں ہیں ذخیرہ اندوزی کی اور اوور چارجنگ کی, اوور پرائسنگ کی, ان پہ قابو پا لیا جاتا ہے. یا جب ڈیزل کے کرائے وہ ریٹ کم ہوتے ہیں, پیٹرول کم ہوتا ہے تو وہاں پہ کرائے جو ہے ان میں کمی لوکل لیول پہ دیکھی جاتی ہے. تو گو کہ جو اس وقت
फेडरल लेवल पे इक़दामात हैं उनसे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वो तभी आवाम तक पहुँचेंगे जबकि सूबाई और मकामी हुकूमतें अपना और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना भरपूर रोल प्ले करे इन डे टू डे कीमतों को कम करने की और रेगुलेट करने की। ये टैक्स का हमारी टारगेट है कि बेस बढ़ाना है, कुछ और चेंजेस करनी है हमें अपने पूरे, कुछ हम उसकी तरफ भी गौर कर रहे हैं या सिर्फ वो ऐलान कर देते हैं कि हम बेस बढ़ाएंगे? कहते हैं रेवेन्यू तो हमने बेहतर कलेक्ट किया है पिछले साल की निस्बत, क्या कुछ लगता है कुछ उसकी तरफ बेहतरी आ रही है? देखिए, बहुत सी चीजें जो कि हम नहीं कर रहे थे वो हमने IMF का ये प्रोग्राम लेने के लिए की, और मजीद कुछ चीजें जो कि हम नहीं कर रहे थे, जैसे गैस का टैरिफ बढ़ाने में 2-3 सालों से हिचकिचा रही थी हुकूमतें, वो रिव्यू मिशन के आने से पहले वो शर्त पूरी कर दी गई। और चूंकि अब अगला रिव्यू भी करना है और उसके बाद आने वाली हुकूमत को अगले IMF प्रोग्राम में भी जाना है, तो बहुत सी चीजें जो कि अभी तक नहीं हो सकी, जिनमें टैक्स बेस का बढ़ाना और बहुत से सेक्टर जो कि इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेके आना, तो आप देखेंगे कि अगला प्रोग्राम मिलने से पहले ये सारा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हम उस मरीज की तरह हैं जो कि डॉक्टर की जो परहेज और एहतियात होता है उसको उस वक्त तक वो अमल नहीं करते जब तक कि खुदा न खास्ता उनको इमरजेंसी रूम में लेके जाना पड़ जाता है, और फिर प्रोसीजर के बाद वो सारी चीजें जो कि अगर पहले कर ली जाती तो शायद उस इमरजेंसी की नौबत ना आती। फिर वो मरीज तमाम उम्र उन परहेजों पे अमल करता दिखाई देता है। तो पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी है। तो ये जो टैक्स बेस बढ़ाना, आप देखेंगे कि अगला प्रोग्राम IMF का साइन होने से पहले आने से पहले हुकूमत कर चुकी होगी जबरन, क्योंकि अगर नहीं होगा तो IMF का प्रोग्राम नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की सारे मसलों पर जो हमारी इकानमी को दरपेश हैं। तो मैंने छोटे छोटे सवालों में उनसे चाहा कि हमारी रहनुमाई करें और यकीनी तौर पर उन्होंने इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई की। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, जब भी मईशत पर हम प्रोग्राम करते हैं तो बड़ी ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को मैं ज़रूर उनकी राय लूँ। उनकी राय का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। हमारे दोस्त भी हैं, मुल्क के मुमताज़ मईशतदान भी हैं, और इस्लामिक बैंकिंग पर उनका बड़ा काम है, उसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके वो सरबराह भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी राय भी ज़रूर ली जाए। वो बड़ी खुलकर राय दिया करते हैं। उनसे मैं सवाल वाल कुछ नहीं करता, मुल्क की मईशत के बारे में जो भी सूरत हाल है जो हम डिस्कस करते हैं वो मैं उनसे सामने रख दिया करता हूँ। बाकी जो वो गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह इतने फ्लुएंट और इतनी क्लियरिटी के साथ गुफ्तगू करते हैं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब देखें, स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई, डॉलर कुछ काबू आ गया। अब पता चला हम चोरी कर रहे थे, चोरी पकड़ी गई, कुछ हमने हालात बेहतर किए। महंगाई अब काबू नहीं आ रही जी। कुछ हमने प्रोग्राम बनाए हैं, IT में कुछ करेंगे, एग्रीकल्चर में करेंगे, माइनिंग में करेंगे, कुछ हमने 3-4 सेक्टर जो है ना वो पिन पॉइंट किए हुए हैं। क्या कुछ आपको नजर आता है कि आने वाले दिनों में IMF का डेलीगेशन भी जहां आया हुआ है, लगता है कि वो खासी हद तक मुतमिन भी हो जाएगा फिलहाल तो इस टेन्योर के लिए? ये जो हमने कोई 70-80 करोड़ डॉलर लेने हैं पीनट्स, उसके लिए वो अग्री भी कर जाएगा। क्या लगता है कि हम कुछ सब पे जा रहे हैं, सही सब पे? क्या सूरत हाल है? मोहतरम, आपका बेहद शुक्रिया। पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि IMF का जहां तक ताल्लुक है, हमें नजर यही आ रहा है कि वो हमें ये अगली किस्त मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ उनकी शराइत माननी पड़ेंगी, मगर असल मसला ये किस्त लेना है नहीं। असल मसला तो ये है कि 2024 में जब आप बड़े हजम के कर्जे के लिए जाएंगे जो दरमियानी मुद्दत का होगा, अभी तो आपको $710 मिलियन खाली मिलने हैं इसमें, वो जो मसला होगा, वो जो शराइत होंगी, उससे हमें खौफ आता है। और वो उसी की इस वक्त जो है वो तैयारी शायद नहीं हो रही। और आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जाते जाते कह गए थे कि अगली हुकूमत को सही मानों में इस्लाहात करनी होगी, यानी अगर वो इस्लाहात नहीं होती तो पाकिस्तान प्रॉब्लम में आएगा। सवाल उस वक्त भी हमने ये उठाया था कि जनाब आपने भी नहीं की, पिछली हुकूमतों ने नहीं की, फौजी हुकूमत ने भी नहीं की, और निगरान हुकूमत के पास तो इख्तियारी कम होता है। लेकिन आज आप पूरा क्रेडिट दे दें आर्मी चीफ साहब को कि जब पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, दहशतगर्दी की वारदातें भी हो रही हैं, आपने देखा होगा कि 3, 4, 5, 6 और 7 लगातार 5 दिन पाकिस्तान के
جو ہے وہ دہشت گردی کی خوفناک وارداتیں ہوئیں اور وہ صوبے اس میں تھے جہاں یہ وارداتیں ہوئیں. اس پریشانی کے دور میں بھی انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں 6 گھنٹے کی ملاقاتیں کی. وہ بزنس مینوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہے اپنا کردار ادا کریں, بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری کی کوشش بھی کریں, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک حد تک ان کا کردار ہے. اگر نگراں حکومت نے یہ طے کر دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت بحال کرنے کے لیے طاقتور طبقوں کو ناراض نہیں کرنا اور اس کے لیے قانون توڑ رہے ہیں, توڑتے چلے جا رہے ہیں کھلا کھلا, کوئی پاکستانی جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات غلط ہے. انہوں نے سب کچھ کریک ڈاؤن کیا, سب کچھ کیا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں مہربانی کر کے کہ 12 جولائی کو جو ڈالر کا ریٹ تھا, اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آج 287 روپے کا ہے اور 12 جولائی کو 286 کا تھا. جس تیزی سے گرا کے لوٹنے کا موقع دیا گیا تھا, اس کریک ڈاؤن سے اس کا بڑا حصہ واپس آ گیا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی تو بربادی ہو چکی تھی نا. انہوں نے جو ٹارگیٹ ان کو ملا تھا 250 سے 260 کا. اب یہ ظاہر بات ہے کہ ابھی تو یہ 287-88 ہے, لیکن بائی دی اینڈ آف دا فائنینشیل ایئر اگر یہی حالات رہے تو خدا نہ خواستہ یہ پھر 330 پر آ جائے گا. اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اونچا چلا گیا ہے اور اس کی کوئی معاشی توجیہ موجود نہیں ہے ایکسپٹ یہ کہ جو کہ ایشورنسز ان کو دیے تھے آرمی چیف صاحب نے, اور جو مارکیٹ میں سینٹیمنٹس کریٹ ہوئے. اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا کچھ کماتے ہیں, $5 ارب سے زیادہ سالانہ ٹیکس نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں جو بھی حکومت آتی ہے 100 بسم اللہ, اگر کوئی بڑا حکم ہے تو ہم اس کی پابندی کر دیں گے. لیکن یہ رہنے والا نہیں ہے. یہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو آج آپ کو زبردست ہو گیا ہے, اونچا چلا گیا, یہ قائم نہیں رہے گا. جنہوں نے کمانا ہے وہ کما لیں گے, اور جو ہے جو بیچارے اس میں سمجھیں گے اوپر جا رہا ہے لگا ہے وہ مارے جائیں گے, مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس. لیکن اگر آپ یہ میں اپنی خدمت میں عرض کروں, روپے کی قدر کو تو میں نے بتا دیا. کوئی ایک اشاریہ یہ حکومت نہیں بتا سکتی جس میں یہ اپنے اہداف حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ کہ اندازہ یہی ہے کہ 2.5% ہماری شرح نمو ہوگی, بھارت سے 1/3, اور مہنگائی 26% ہوگی جو بھارت سے 4 گنا. آپ شرح نمو اگر وہ کیا ہم سے زیادہ قابل ہیں, کیا زیادہ وسائل ان کے پاس ہیں, صرف ان کی پالیسیاں صحیح ہیں. یا بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں اختلاف کے باوجود, تو جنوبی ایشیا سے ہماری شرح نمو آدھی سے کم اور مہنگائی تگنی چوگنی, یہ بالکل واضح ہو رہا ہے. سرمایہ کاری کی اگر ہم بات کرتے ہیں, انشورنس دی گئی $125 ارب کی, لیکن یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ سرمایہ کاری اتنی جلدی نہیں آئے گی, اور جو آئے گی وہ پریشان کن سرمایہ کاری ہوگی. جیسے 9/11 کے وقت آپ دیکھیں, اس سے پہلے 1979 میں دیکھیں, ہمیں جو کچھ ملتا تھا اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی. وہ ایسے فری لنچ نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ سی پیک جب آیا تھا تو کہا گیا تھا کہ جی 2% گروتھ ریٹ بڑھ جائے گا. اب $25 ارب تو ہمارا انویسٹمنٹ ہو چکا ہے, اور پچھلے 4 سالوں کا گروتھ ریٹ ہے آپ کا 2.6, تو کیا ہمارا نارمل 0.6 تھا؟ نہیں, وہ 4.7 تھا. جب تک ملکی سرمایہ کاری کو آپ میچ نہیں کرتے تو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ $125 ارب کی جو بات ہو رہی ہے, مجھے اس میں بہت خوف آ رہا ہے. نمبر 1 یہ آئے گی نہیں, نمبر یہ کہ اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور ہمیں گھیرا جا رہا ہے IMF کے پروگرام کے تحت. کوئی حکومت, میں آپ کو ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, اس کو پھنسانے والے پاکستان کو اسٹرکچرل پروگرام میں نگراں حکومت تھی 1988 میں. اس کے بعد سے ہم پھنسے ہیں, اور کئی مرتبہ نگراں حکومتوں نے بھی پھنسایا. یہ حکومت بھی IMF کی خوشنودی کے لیے اور طاقتور طبقوں کی خوشنودی کے لیے قانون سے انحراف کر رہی ہے, اور کوئی بہتری نہیں ہے. اس میں سینٹیمنٹس ہیں. آرمی چیف کی کوشش یہ رنگ لا رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ بہرحال ایک حد تک ان کا کردار ہے جو ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. فورن انویسٹرز بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا, مہنگائی کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب دیکھیے 3 چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو تھوڑی بہت ہم نے نالج حاصل کی ہے. آپ پہلے تو آپ اپنی ریونیوز, ٹیکس ریونیوز بڑھائیں GDP کے تناسب سے. وہ ہماری 9% ہے اس وقت. خود ہم کہتے رہے ماضی میں کہ یہ 20% ہونی چاہیے, اور ماضی میں 14.5 رہی ہے. جب ماضی میں 14.5 تھی, ٹیکس ریٹ آپ نے بڑھا دیے, تو آج کی تاریخ میں 60,000 ارب روپیہ سالانہ دانستہ ہم کم وصول کر رہے ہیں. حکومت بھی نہیں چاہتی, FDR بھی نہیں چاہتا, اور FDR کی پوری کوشش ہے کہ جو لوگ ٹیکس دہندگان ہیں جو ان کو رگڑیں, ان کو تنگ کریں, اور جو آدمی ٹیکس چوری کر رہا ہے اس کو کہا تم نان فائلر ہو تو تھوڑا بہت ٹیکس دے دیں. اگر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں محترم کہ جو نان فائلر چور ہیں وہ آپ سے جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ اس سے بہت کم ہے
جو آدمی ٹیکس دے رہا ہے اور فائل کر رہا ہے، یعنی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خبردار جو آئندہ تم ٹیکس نیٹ میں آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ کیسے 7,000 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس. ہماری بچتوں کی شرح جو ہے وہ 12-13% ہے، جو 30% ہونی چاہیے جی ڈی پی کا. ہماری انویسٹمنٹ ٹوٹل جو ہے وہ 12-13 ہے، جو کہ 25 ہونا چاہیے. تو یہ جو زبردست چیز ہے، اس کے بعد آپ تعلیم کی حد میں ہم جو ہے 2.1% خرچ کر رہے ہیں. 24 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. تو یہ جو آئین 25 ہے کہ آپ ہر ایک کو مفت تعلیم دیں گے 6 سال سے 15 سال تک، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. انتخاب میں اگر 90 کا 91 دن ہو گئے اس کا ہنگامہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی تو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. 25 سے وہ نہیں کرتے. جو بجٹ بنائے جاتے ہیں حکومت بناتی ہے، یہ حکومت بنائے، یعنی اگلی حکومت بنائے، پچھلی حکومتیں بنائے، فوجی حکومت بنائے، سب نے آئین کی کھلا خلاف ورزی کی. تعلیم کا بجٹ بے تحاشا کم رکھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں اس وقت پاکستان دوسرے نمبر پر ہے تعداد کے لحاظ سے جو بچے اسکول نہیں جا رہے. صحت کی جو ہے ہماری میسر نہیں ہے لوگوں کو. اسمگلنگ جو ہے وہ بے تحاشا ہوتی رہی تھی. آج جب آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جب یہ اسمگلنگ ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا، ابھی بتایا گیا کہ 17 سیاستدان ایران سے تیل کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نگراں حکومت کو اگر الیکشن نہیں لڑنا تو ان 17 سیاستدانوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں رہے؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں نا 17 سیاستدان سے آپ نے الیکشن بھی نہیں لڑنا. تو پھر نیب کی بات، یہ سب باتیں کرنا، میرا اپنا خیال یہ 9,200 ارب روپے سال کا نقصان ہے پاکستان کو، ٹیکس کی چوری اور جو ہے کرپشن، نااہلی، شاہانہ اخراجات، ان سب سے. دوسری آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں جو ہر پاکستانی کو سوچنا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ریونیوز ہے اس میں سے آپ نے صوبوں کو حصہ دے دیا. اب جو بچتا ہے اس میں سود کی مد میں دینے کے لیے 2,500 ارب روپیہ کم ہے. خدا کے لیے سوچیں کہ اگر میری ریونیو سے 25 ارب سود جو دیا جانا ہے وہ 2,500 ارب روپے کم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک سال میں 2,000 ارب روپے سے زیادہ سود بڑھ گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ 22 کر دیا اور بے تحاشا قرضے لے رہے ہیں، ٹیکس وصول نہیں کر رہے، اخراجات بے تحاشا ہو رہے ہیں اور بیرونی دورے بھی ہو رہے ہیں. تو اگر آپ نے سود کے لیے 2,500 ارب روپیہ زیادہ دینا ہے تو پھر میرا تعلیم، صحت، ترقیاتی اخراجات، تنخواہیں، یہ سب کہاں ہوگا؟ پھر اگر آپ کی خدمت میں غریبوں کی بات کروں تو مجھے تو یہ سمجھا تھا میں کہ بہبود کا مطلب یہ ہے کہ بیوائیں، یتیم، پینشنر سب کچھ کر چکے. آج کی تاریخ میں 16.5% مطلب بہبود پر سود منافع مل رہا ہے 16.5%. مہنگائی 26% ہے، 26.5% حکومت کے مطابق. تو وہ تو 10% منفی ہو گیا. آپ تو ان یتیموں کا اور پینشنرز کا، بیواؤں کا استحصال کر رہے ہیں جو آئین کی شق 3 کی خلاف ورزی ہے. بہبود کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر مہنگائی 100 کی 110 ہو رہی ہے تو آپ 111 تو دے دو اس کو. لیکن میں بینک میں پیسہ رکھوں مجھے 20.5 ملے گا، بہبود میں جو ہے وہ 16.5 ملے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے بینکنگ نظام کی طرف چلے جائے. میں فیگرز کی ذمہ داری خود لیتا ہوں. ساری دنیا میں ہم نے بینکنگ کی ہے، پاکستان میں کی ہے، بڑی مینجمنٹ پوزیشن میں کیا ہے. میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ پاکستان میں پہلے نہ باہر، کہ تجارتی بینک 21,000 ارب روپے کا قرضہ دے دیں حکومت کو تاکہ بجٹ خسارہ پورا کریں، ٹیکس کی چوری کے نقصانات پورے کریں. اور جو اصل کام ہے تجارت قرضے دینا وہ ہے 12,500 ارب اور حکومت کو دیا 21,500. تو یہ کہاں کی تجارتی بینک ہو گئی؟ کوئی پاکستان میں بتا دیں، آپ پوری دنیا میں بتا دیں. تو یہ کہاں کون سا قانون ہے؟ اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو کھاتے داروں کو منافع دے رہے ہیں، آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A4 40A اسٹیٹ بینک بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، منسٹری آف فائنانس بھی کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا ان چیزوں پر غور کریں. یہ تو حقائق ہے کھلا آپ ٹیکس دے رہے ہیں، سب کچھ کم دے رہے ہیں، اخراجات بھی کر رہے ہیں، بیرونی دورے بھی کر رہے ہیں، عوام کو بھی کچھ چل رہے ہیں. پھر آپ بجلی کے نرخ بڑھاتے ہیں، پیٹرول کے نرخ بڑھاتے ہیں، گیس کے نرخ بڑھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ IMF کی شرائط ہے. یہ IMF کی شرائط نہیں ہے. آپ نے اپنے پروگرام میں فرمایا تھا، مجھے یاد ہے کہ IMF کے میجر ڈائریکٹر نے تو یہ کہا تھا کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں اور غریبوں کو مراد دیں. تو آپ نے پیٹرولیم نے بھی بڑھایا، GST بڑھایا. اب آپ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ چھوٹے ریٹیلرز ہیں ان کو بھی، ان سے بھی ٹیکس لے لیں، لینا چاہیے ویسے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ کون سی چیز بہتر ہوئی ہے مجھے یہ تو بتا دیں. کیا جب کے پاس جائیں گے، یہ تو وہ اعداد و شمار ہے. پھر اگر میں نے 15 سال سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ غربت اور بے روزگاری کو ختم پاکستان میں نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں حکومت کا 1 روپیہ نہیں لگے گا. 1 روپیہ سب کو بتایا. اور کوئی آدمی اگر یہ مجھے چیلنج کر دے کہ اس غربت اور بے روزگاری کے علاوہ اس سے بڑا کوئی طریقہ ہے
تو وہ بتا دیں مجھے، نہیں ہے حکومت کا 1 روپیہ نہیں لگے گا، لیکن کریں گے نہیں. آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ میں لوگوں کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں، سیاسی مفادات کے تحت لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، سر کرپشن ہو رہا ہے. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ چلو جو ایک دم اس کو ختم نہ کریں، آپ اس میں سے 50 ارب روپے نکال لیں جو آپ نے ایلوکیٹ کیا، جو دے رہے ہیں غریبوں کو. آپ یہ کہیں بینکوں سے، اسٹیٹ بینک کے پاس اختیار ہے کہ جناب پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، چھوٹے کسان، گھریلو خواتین، ان کو آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ 75,000 قرضے دیں. وہ بیچارہ پلمبر ہے، وہ بھی اپنا جو چھوٹا موٹا کھوکا خرید لے گا، وہ اس کو روزگار کمانے کے لیے بینکوں سے قرضے دلائیں، ان کو احکامات دیں کہ یہ کرنا ہے، کرنا پڑے گا، یہ ہمارے پاس اختیار ہے. لیکن اس میں یہ کہیں کہ جناب اگر آپ کو 2 لاکھ روپے کا آپ کا پروجیکٹ ہے تو آپ کو ہم بینک سے دلا دیتے ہیں 1,75,000 یا 1,50,000، 50,000 ہم کو بے نظیر انکم سے دلا دیتے ہیں. بینک کو ضمانت مل گئی. ہاں اگر آپ نے یہ قرضہ آگے ادا کیا تو وہ 50,000 روپے معاف کر دیں گے، وہ تو ویسے بھی آپ بے نظیر کے تحت دے رہے ہیں. تو اس میں حکومت کو کوئی ایک پیسہ نہیں لگ رہا. اس کے علاوہ پاکستان میں غربت کو اور بے روزگاری کو ختم کرنے کا کوئی اچھی اسکیم، یہ میں نے پوری بنا کے دی. بہت اچھی اسکیم آپ کی جی، اور بہت آپ کا تجزیہ بھی بہت کلیئر ہے. ہم جہاں جہاں غلطیاں کر رہے ہیں ہمیں ان غلطیوں کو قابو میں کرنا ہوگا اگر ملک کی معیشت کو صحیح رستے پہ چلنا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. اب آپ ہماری بہت اچھی رہنمائی کر رہے تھے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس ساری معاملے پر ایک گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم نے گفتگو کچھ کی ہے ملک کی موجودہ اقتصادی صورتحال پر. اب ہم اس پر ایک بحث کریں گے تاکہ اب تجزیہ کر سکیں کہ حالات کیسے ہیں. معاملہ وہی ہے، IMF کا وفد آیا ہوا ہے. کچھ انڈیکیشن ایسی ملتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید اکانومی سدھر رہی ہے. ڈالر کی قیمت کچھ قابو میں آئی ہے، اسمگلنگ روکی ہے ہم نے. کچھ ہماری اسٹاک ایکسچینج کچھ بڑی ہے، شاید تاریخ کی سب سے ہائر سطح پہ پہنچی ہے. کچھ اور انڈیکیشن بھی ہے. کیا ہم صحیح سمت پہ جا رہے ہیں یا سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ اس پر ہم تجزیہ کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، خود یہاں موجود ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر نادیہ طاہر پرویز صاحبہ ہیں، آن لائن ہمارے ساتھ ہوں گی، اور مہتاب حیدر صاحب ہیں ہمارے نامور صحافی، وہ بھی اکانومی پر ہی گفتگو کرتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں. IMF کا وفد آیا ہوا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ ڈالر کو کچھ ہم نے قابو کیا لیکن وہاں تک نہیں لائے جتنا شاید ٹارگیٹ تھا. کچھ اور بھی انڈیکیشن اسٹاک مارکیٹ کو بہتر ہوئی، مہنگائی نہیں ختم ہو رہی، اور ابھی کچھ لگتا ہے کہ ابھی ہمیں لمبا سفر طے کرنا ہے. کیا آپ تجزیہ کرتے ہیں اس وقت کی صورتحال کا؟ دیکھیں، صرف سختیاں کر کے چیزیں ٹھیک ہونا تو سسٹینیبل نہیں ہے. ابھی الیکشن ہوں گے، نئی گورنمنٹ جو بھی آئے گی اس کی اپنی پالیسی بنے گی، وہ پتہ نہیں کتنی میچ کرتی ہے. حالانکہ IMF کی شرطیں جو ہیں وہ ریفارم کی طرف ہیں، مگر کتنا وہ ریفارم ہم کر سکے ایک اور بحث ہے. میرا یہ خیال ہے جی کہ سسٹینیبل ہونے کے لیے آپ کو انڈسٹری چاہیے جو ایکسپورٹیبل ہو. آپ کی جو سروس سیکٹر ہے وہ ایکسپورٹیبل ہو. آپ کی ایگریکلچر جو ہے فوڈ سیکورٹی دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بجلی بھی سستی ہونی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پانی بھی وافر ہونا چاہیے، بیج بھی ہونا چاہیے. اور جو بات آپ نے کی ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب تک مزدور کو روزگار نہیں ملے گا، جب تک جو ہے معیشت کا پہیہ صرف اسٹاک مارکیٹ سے نہیں چلنا. ٹھیک ہے، لارج اسکیل انڈسٹری شاید چل رہی ہو، شاید دنیا کے حالات بھی مختلف ہیں. اس وقت کو 2 جنگیں بھی ہیں، تو صرف اسلحہ تو ایکسپورٹ کر کے نہیں چلے گا نا سارا کام. اصل ایشو تو وہ ہے کہ آپ ایکسپورٹیبلز، ویلیو ایڈڈ. میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں آپ کے چھوٹے سرمایہ کار اس ملک سے پیسہ لے کے بھاگ گئے ہوئے ہیں. نئے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. سو ان اے وے ایک پالیسی آنی پڑے گی، اور وہ شاید الیکشن کے بعد ہی نظر آئے جو سسٹینیبل ہو، یا جو آپ کے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈالر کی بات جب کرتے ہیں ہم، تو ایکسپورٹس کے علاوہ ہمارے پاکستانی جو باہر سے پیسے بھیجتے ہیں ان کو بھی کوئی پالیسی دینی پڑے گی نا کہ وہ آفیشیل طریقے سے پیسے بھیجیں. ٹھیک ہے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو صرف ڈنڈے کے زور سے
چیزیں نہیں چلیں گی. پھر یہ ہے کہ ہم نے افغان لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے، مگر ان میں سے بہت سارے کاروبار کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی تو ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، ساتھ لے گئے ہوئے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، تو وہ پھر اکانومی کو، وہ بھی ایک پیرالل اکانومی ہمارے ہاں بہت. جی پیرلل اکانومی کو بھی آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ وقتی طور پہ تو چیزیں کچھ امیروں کے حق میں چلی گئی ہوں گی مگر معیشت کے حق میں نہیں. معیشت کے حق میں. جی ڈاکٹر ناریہ صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اس پوری صورتحال پہ؟ ڈاکٹر صاحب کو آپ نے سنا، آپ کی رائے کیا ہے اس وقت جو حالات ہیں؟ شکریہ امیر صاحب. جو ایک بڑی چیز ہمیں نظر آئی ان جی پچھلے کچھ مہینوں میں، دہائیوں کے بعد آئی ایم ایف دوبارہ عرب ورلڈ کی طرف گیا، مراکش میں ایک کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم انکلوسیو گروتھ کی طرف جائیں گے، اور یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کی کوئی ایک اینول ہوئی. اچھا، اس انکلوسیو گروتھ جاتے ہیں unlike his agenda, its agenda now reviving and understanding کہ جی دنیا میں اس وقت گروتھ کے بغیر آگے نہیں چلا جا ہے اور ہمیں کچھ گروتھ چاہیے. اب ہم اگر پاکستان کے حالات میں اس میں دیکھیں تو صرف 0.5% اگلے سال کی گروتھ کی پروجیکشن نظر آتی ہے آئی ایم ایف کی. اور جو اچھی چیزیں جن کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کی گروتھ شو کی ہے، اور وہ ریڈی میڈ سیکٹر میں زیادہ ہمیں نظر آتی ہے، پیرل گروتھ ہے، اور کچھ سیکٹرز کی گروتھ کی طرف نظر آتی ہے. اور اگلے کتنا آ رہی ہے وہ ریٹیل اور ریڈی میڈ سیکٹر، ان کے اوپر ہم بیس کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اکانومی کو. دوسری طرف جب ہم ٹیکس ریفارم کی ڈسکشن آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں آپ کو ایک ڈسکنیکٹ صاف نظر آئے گا. اس میں آئی ایم ایف جن سیکٹرز کو ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پھر دوبارہ وہی سیکٹرز ہیں ریٹیل، کہ جی ہم ریٹیل کا فکس ٹیکس رجیم میں لے کے چلے جائیں گے. اب یہ باتیں اتنی دفعہ ہم بار بار کر چکے کہ ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ جی اگلے سال کا جو ٹارگیٹ ہوگا اس کو ہم ریٹیل سے یا پراپرٹی سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. انکم ٹیکس ابھی ہمارے نیٹ سے باہر ہے. یہ 3 مہینوں کی آؤٹ لک حکومت نے منسٹری آف فائنانس نے ایشو کی ہے، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ دیر آر سم پازیٹیو انڈیکیٹر، جس میں کاٹن کی بمپر کراپ 126% انکریز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن خطرہ وہی ہے کہ یہ ہم جی شاید آواز کچھ، چلیے میں دوبارہ آتا ہوں پھر. جی مہتاب حیدر صاحب، ہم ٹریک پہ ہیں، زیادہ تر چیزیں ہم اچیو کر رہے ہیں، لیکن یہ 3 مہینے اتنے کافی نہیں ہیں، نہ ہی یہ ڈائریکشن اتنی کافی ہے کہ ہم کہیں بیسس پہ اگلا پورا سال ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. شکریہ. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک بات ہے. مہتاب حیدر صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہے ساری صورتحال پر، اس ملک کی معیشت کے بارے میں؟ جی دیکھیں، تھینک یو ویری مچ. بنیادی طور پر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کا بنیادی خاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آئی سی یو کے اندر ہے ایک پیشنٹ، اور آئی ایم ایف آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو اسٹیبلائز کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اسٹیبلائز اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ ٹائٹننگ آف مانیٹری اور فسکل پالیسیز کے ذریعے اکانومی کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کی جو ہماری گروتھ تھی وہ 0.29% آف جی ڈی پی تھی، اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ سکتا ہوں کہ جب یہ وہ پروویژنل نمبر تھا، جب یہ نمبر فائنل ہوگا جو کہ 30 نومبر تک یہ نمبر فائنل ہونا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری پچھلے سال کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں چلی جائے گی. اور یہ جو موجودہ فائنینشیل ایئر ہے اس میں جو گروتھ کا ٹارگیٹ ہے 3.5%، ہم لگ بھگ چونکہ لو بیس ہوگی تو ہم اس کے اراؤنڈ میں کھڑے ہوں گے. اس میں ایگریکلچر سیکٹر کی پرفارمنس وہ ٹو سم ایکسٹینٹ بہتر ہوگی، ٹو سم ایکسٹینٹ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی ہوگا، لیکن
بنیادی بات یہ ہے کہ یہ 3.5% کی گروتھ ہے، یہ پاکستان کی جو ریکوائرڈ گروتھ ہے اس سے آدھی ہے، تو اور انفلیشن جو ہے وہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو انفلیشنری نمبر جو ہیں وہ 25 سے 26% کے درمیان رہیں گے، تو لو گروتھ ہائر انفلیشن. تو بنیادی طور پر یہ جو IMF کی پرسکرپشن ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کیا جائے، اسٹیبلائز کیا جائے، اور یہ 9 ماہ کا پروگرام جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے. اب اس کے اندر کہ ہمارا فزیکل سائڈ کے اندر بھی پرابلمز ہیں، اصل میں جو ایشو ہے وہ ایکسٹرنل سائڈ کا ہے. ایکسٹرنل سائڈ میں مسئلہ یہ ہے کہ IMF کی اسیسمنٹ کے مطابق 4 سے 5 بلین ڈالرز کا گیپ ہے. یہ گیپ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لاسٹ پروگرام تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، بنیادی وجہ ایکسٹرنل گیپ تھا. کیا IMF اس دفعہ ایکسٹرنل گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے باوجود یہ ریویو کمپلیٹ کرنے کی طرف جاتا ہے؟ چونکہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ٹائم ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن کے اندر پاکستان ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ ملک کے اندر الیکشن ہوں گے، ان کا شیڈیول ابھی تک باقاعدہ نہیں آیا. لیکن اگر اس ٹائم IMF کا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا تو یہ جو پولیٹیکل ٹرانزیشن کا پیریڈ اور فیز ہے اس کے اندر ڈسرپشن کریٹ ہو سکتی ہے، اس کے اندر پرابلمز آ سکتی ہیں. ٹھیک بات. تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ IMF اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی تو کرے گا اور یہ کہے گا کہ ہم مل جل کر اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ریویو کو کمپلیٹ کرنے کی طرف امید یہ ہے کہ وہ جائیں گے. اب یہ جو نیکسٹ ویک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں پاکستان اور IMF کی جو پالیسی لیول ٹاکس ہیں وہ کنکلوڈ ہوں گی. اس کنکلوژن پہ کیا ہم ایک ریویو کو کمپلیٹ کر یا پچھلی دفعہ کی طرح اس کو وہ لنگر آن کریں گے. ٹھیک بات. یہ فیصلہ اگلے 3-4 دنوں میں جو ہے وہ ہو جائے گا، امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوگا. جی راجہ سے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بحث کو اگلے سیگمنٹ میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں. میرا مطلب ہے کہ مسئلے تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے، اب ان کا حل کیا ہے، کیسے ہم وہ گروتھ اچیو کر سکیں، کیسے غریبوں کو فائدہ پہنچا سکیں. یہی 2-3 مسئلے ہیں. کیسے وہ معاملات ہیں IMF کو سیٹسفائی کر سکیں. 3 معاملات کہہ لیجئے، غریبوں کو کچھ ریلیف دے سکیں، IMF کو سیٹسفائی کر سکیں، اور وہ ٹارگیٹ اچیو کر سکیں جو ہم نے ٹارگیٹ اچیو کرنے کا اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے اور ہم عمل نہیں کر پاتے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم اس پر لمبی بحث کرنا چاہتے تھے لیکن وقت بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحب میں سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا اب ہمیں کرنا چاہیے. جی یہ مسئلہ تو آئیڈینٹیفائی کر دی ہے ہم نے. بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ 2 اکانومیز ہیں. ایک جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے، اور یہ ساری IMF کا پروگرام اور یہ جتنی بھی ہم خوبصورت باتیں کر رہے ہیں وہ اس اکانومی کی ہیں جس میں ہم اسٹرکچرل چینجز بھی چاہتے ہیں، ایکسپورٹس بھی چاہتے ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل اسٹیبلٹی بھی چاہتے ہیں. مگر دوسری اکانومی جو ہے، جو بڑی ہے، جس کی بات آپ نے کی، غریب آدمی ہے، پری کیپٹلسٹ ہے، اس میں بے روزگاری بھی بڑی ہے، فلڈز بھی آئے ہیں، اس میں ہمارے بچوں کو تعلیم اور سکل ہی نہیں ہے. کیپٹلسٹ اکانومی چلتی ہے پروڈکٹیوٹی پہ. جب تک آپ وہ سکلز نہیں دیں گے تو ہمیں اب 2-3 جو ہیں ڈائریکشنز چاہیے. ایک تو IMF کی ڈائریکشن ہے کہ آپ کے خسارے پہ جا رہے ہیں سرکاری ادارے، ان کو آپ بیچیں یا ان کو ریسٹرکچر کریں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کی جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے وہ کم کرنا ہے، فزیکل اسپیس بنانی ہے اینڈ سچ فورتھ، جس کے اندر ٹیکسیشن بھی ہے. جو IMF دوسری بات کرتا ہے کہ امیروں کو ٹیکس کرو. مگر جب تک آپ میڈیم ٹرم اسمال اسکیل بزنسز کو ایکسپورٹیبل نہیں بنائیں گے ان میڈیم ٹرمز، جب تک آپ لانگ ٹرم میں ایجوکیشن سکلز جو ہیں 21 سینچری کی IT اور یہ سارا کچھ نہیں دیں گے، یہ تینوں پالیسیز آپ کو ان لائن کرنی پڑیں گی تاکہ آپ وہ سسٹینیبلٹی جو اور اس کی مراحلیں لوگوں تک پہنچنا شروع ہوں، وہ ادروائز نہیں پہنچیں گی. ٹھیک بات ہے. جی ڈاکٹر ناریہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF سوچ رہا ہے کہ گروتھ اورینٹڈ ہمیں کچھ معیشت کرنی پڑے گی، جبکہ آج تک جو ہمیں پالیسیاں دی جاتی ہیں وہ گروتھ کو روکنے والی ہوتی ہیں. کیا کچھ فائدہ پہنچے گا ان کی اس نئی پالیسی کا؟
دیکھیں نا IMF تو سارے کے سارے امبیلنسز کریکٹ کرنے کی بات کر رہا ہے کہ آپ اپنے امبیلنسز کریکٹ کریں. اب ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر پاتے تو ہمیں پرسکرپشنز مل رہی ہیں. جو مہتاب نے کہا کہ ICU میں ہے تو ہمارا پروگرام شاید کامیاب ہو جائے لیکن ان دا اینڈ پیشنٹ از ڈائیڈ. ہم یہ ہمیشہ معقولہ IMF کے لیے کہتے ہیں. اچھا اب میرے لیے سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے اکانومی کا کہ کیا آپ کی اکانومی میں FDI آنا شروع ہو گئی, فارن انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی, ریمیٹنسز میں گروتھ کچھ نظر آئی. وقتی طور پر ہمیں بہت ہی مارجنل قسم کا انکریز ان چیزوں میں نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا انرجی میں بھی ہم نے ایک گیس ٹیرف ریوائز کیا سارا, اور ہمیں امید ہے کہ ہم تقریباً 400 بلین کے قریب گیس سیکٹر سے پیسے اکٹھے کر پائیں, فسکل اسپیس جس کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف ہم نے تقریباً الیکشن کی گہما گہمی کا ہمیں سڑکوں پہ صاف نظر آتا ہے کہ سڑکیں بننا شروع ہو گئی ہیں, اور 292 بلین کے تقریباً ہم نے PSDP میں 4-5 پروگرامز ہی اپروو کیے ہیں کہ اب یہ تقریباً 292 بلین خرچ کرنا ہے. اب ایک طرف ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم دوستوں سے ایکسٹرنل سیکٹر سے سپورٹ چاہ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے پاس 7 بلین سے بھی کم کے ریزروز ہیں اور ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے. اس میں اب ہمیں کہاں نظر آتا ہے کہ ہم امپروو کر سکتے ہیں. تو پہلے تو یہی ہے کہ جی یہ جو انہوں نے پرائیویٹائزیشن اور سک انڈسٹریل یونٹس کی بات کی تھی, اکانومی کو ریوائو کرنے کی بات کی تھی, وہ ریفارم نہیں ہو پا رہی. دوسری انویسٹمنٹ جس کی ہم نے بات کی تھی کہ ہم یہ ڈیل کلوز کر لیں گے بائی دی اینڈ آف دا دسمبر, اور پرائم منسٹر بھی ابھی تک امید میں ہیں کہ ہم یہ ڈیل کلوز کر لیں گے. اور 4 جو کروشل سیکٹرز ہم نے بتایا جس میں انرجی تھا, ایگریکلچر تھا, IT تھا, اس میں ہمیں کوئی انویسٹمنٹ نظر آئے گی. ہم سب امید کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے لیے وہ اس طرف ہم جائیں گے تو بہتر ہوگا. ٹھیک بات. تیسرا, اگر ہم ٹیکس ریفارمز امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, میرے نزدیک ایک بڑی اچیومنٹ یہی ہوگی کہ اگر آپ اپنے ریٹیل سیکٹر کو اپنے ٹیکس میں لے آئیں تو آپ کے پاس ایک بڑا اسکوپ وہاں نظر آتا ہے. لیکن اس کے بعد آپ اپنے وہاں ایک ہمیں ہمیشہ ہی نظر آتا ہے, لیکن صرف ریٹیل کی بیسس پر ہم گروتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک بات. اور دوسرا آخری چیز ہے, وہ سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ نے روزگار نہ دیا لوگوں کو اور آپ پیسے نہیں بانٹ سکتے, تو جب تک روزگار نہیں دیں گے, اکانومی میں آپشنز نہیں کھلیں گے, تو چاہے آپ انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کی ریفارمز کریں, چاہے آپ ٹی بل کی ریفارمز کریں, اس کے ریزلٹ ہمیں خاطر خواہ نہیں آئے. تو یہ میرا خیال ہے. ٹھیک بات ہے جی. فار دا گروتھ اینڈ ریوائول. جی مہتاب حیدر صاحب, میں آپ سے یہی کہوں گا کہ باٹم لائن کیا ہے آپ اس وقت ساری بحث کی؟ سر, بنیادی 2 مسائل ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو اس ٹائم سب سے زیادہ ہٹ کر رہے ہیں. ایک تو ہمیں اپنے امیروں سے ٹیکس لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ 1% لوگوں کے پاس 20% جو ہے وہ ٹوٹل ویلتھ موجود ہے, اور وہ پوری طرح سے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے. ان کو پوری طرح سے ٹیکس نیٹ کے اندر لانا پڑے گا, چونکہ جس کی جتنی انکم ہے اسی حساب سے اس کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے آپ غریبوں سے ٹیکس لیں اور امیروں کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کریں. ایک تو یہ بنیادی اسٹرکچر کو جو ٹیکس کا اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنا ہے. دوسرا, انرجی سیکٹر میں پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کو ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تک یہ چیزیں 2 ٹھیک نہیں ہوں گی ہم کمپٹیٹو نہیں ہو سکتے. تیسرا جو امپورٹنٹ 3 چیز ہے وہ ہے سول سروس ریفارمز. ہمیں اپنے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو الائن کرنا پڑے گا کہ وہ وہ ماسٹرز نہیں ہیں. اور آخری بات, ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا. سر ٹھیک بات ہے. ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی پاکستان کی تو ہم بار بار IMF کے پاس جائیں گے اور بار بار ہم بیگنگ بال اٹھا کے ان سے بھیک مانگتے رہیں گے. یہ 3-4 چیزیں اگر کر لی جائیں تو پاکستان کے لوگوں میں بہت بہتر ہو سکتی. بالکل وی کین مینج اور چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے دیکھا ہم نے اس پہلو کی ہر صورت پہ غور کیا جی, کیا کیا ہونا چاہیے, کیا کیا ہم کر رہے ہیں, کیا کیا سسٹینیبل ہے, اور کس طرف ہمارا رخ نہیں ہے اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے.
خدا کرے کہ ملک کے حالات ایسے ہو جائیں کہ اب اپنی معیشت کو قابو کر سکیں اور وہ تمام مسائل جو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ان کو ایڈریس کر سکیں اور معیشت کو صحیح راہ پہ ڈال سکیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.